अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अचानक पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। कुछ इस किस्म के इशारे ज़राए और चीज़ों से पीपल्स पार्टी निकाल रही है कि जैसे उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो गवर्नमेंट के साथ पहले की तरह नहीं बैठेंगे। अनक्वेश्चन लॉयल्टी नहीं, अनक्वेश्चन सपोर्ट नहीं है, लेजिस्लेशन पे बातें होंगी। इसमें दो झगड़े थे, कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का झगड़ा तो आप जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का, जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी की अपॉइंटमेंट का, ये सीरियस इश्यूज थे जो प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ इनके चल रहे थे। और वो मसला अभी भी चल रहा है। अभी तक उन्होंने जो 19 जजेस जुडिशल कमीशन ने अपॉइंट किए हाई कोर्ट्स के, उन पर साइन नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपने एक वकील का एक मुकदमा भी उन पर हो गया हुआ है। ये तो स्टेटस है उधर। दूसरी तरफ काफ़ी तेज़ी आ गई है पीटीआई के पॉलिटिक्स में। 27 आपको सितंबर की डेट आ गई हुई है। फिर 3-4 इंटरव्यूज़ दिए इनके चीफ मिनिस्टर साहब केपी ने, सुहेल आफरीदी ने। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। 3-4 मेन बातें ये कि अब इतना गुस्सा है कि अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 3-4 चीज़ें निकलती हैं कि इस जुमेरात तक अगर ये फैसला ना हुआ इमरान खान की मुलाकातें करने का, तो फिर हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। फिर हम 20 लाख लोग लेके मैं इस्लामाबाद भी आऊँगा और फिर फैसले होने तक हम बैठेंगे और फिर देखी जाएगी जो होगा। बहुत सख्त बयान। पर एट द सेम टाइम फिर ये बयान भी आता है कि हमारी फैमिली उनकी खान साहब की और पार्टी ये गारंटी देती है कि अगर मुलाकातें होंगी तो वो सियासी बयानबाजी नहीं होगी। फिर ये भी इंदिया दिया गया कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो 27 सितंबर वाली द कैंपेन वो भी फिर मौखर हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। तो जो बात शुरू होती थी रिहाई और हुकूमत लेने से, वो बात अब आ गई है सिर्फ इस बात पे कि मुलाकातें करवा दें। तो दूसरी साइड का जो बयानिया था स्ट्रेटेजिक पेशेंस का, लगता है कि वो उनको उनके डिविडेंड्स दे रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है, मैं अभी कि इनकी अपनी भी इंटरनल की बात करूंगा, पीटीआई की। पाकिस्तान में इस वक्त एक पेज नहीं, हमेशा आप सुनते हैं एक पेज पे, ये 2 पेज पे। पाकिस्तान में इस वक्त 4 पे हैं 1 पेजर। एक पेज है जिसपे पीपल्स पार्टी, PMLN और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हैं जब इमरान खान का मामला आता है। ये एक 1 पेज है। फिर एक 1 पेज है जो मानते नहीं है अभी, और वो है पीपल्स पार्टी और PMLN, जो इस बात पे 1 पेज पे है कि हमने नए सूबे नहीं बनने देने, क्योंकि वहाँ पे जरदारी साहब की और यहाँ पे शरीफ ख़ानदान की पूरी एक बादशाह टूटती है, वो भी नहीं मान रहे। तीसरा एक 1 पेज है जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN है। अगेन ये हम आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बातों की बेसिस में आपको बता रहा हूँ, जहाँ वो कहते हैं कि इफ पुश कम्स टू शव तो हम एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे तो मान जाएंगे, सूबे हमने नहीं बनने देने। ये हो गया तीसरा पेज। चौथा पेज एक और है, उस पर एक तन्हाई बैठा हुई है, जो भी आप कह लें एंटिटी, जो कहती है कि ये एक्सपीरियंस अब नहीं दोबारा एक्सपेरिमेंट करना, लोकल बॉडीज़ का बहुत बड़ी हुआ, बहुत बड़ी मैनिपुलेट हुआ, तो अब सूबे ही बनेंगे। जल्दबाजी कोई नहीं है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा होगा और इस पर बहसें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मुल्क का इलाज ये है। तो इस मुल्क में 4 1 पेज हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं क्यों कहता हूँ, एट द सेम टाइम आपको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। 2-3 चीज़ें बड़ी क्वाइटली डेवलप हुई। नैब के चेयरमैन जो खुद एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर साहब, वो भी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में गए और वहाँ उन्होंने बड़ा केस प्रेजेंट किया कि जो ये नैब से ली गई पावर के 50 करोड़ से नीचे का केस वो नहीं पकड़ेगी, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, खुदारा इसको ख़त्म करें वरना करप्शन का कल्चर बहुत तेज़ी से और भी फैलेगा। वहाँ पे चला। इलेक्शन कमीशन ने अपना एक रूल चेंज किया और उसकी एक बड़ी एक, मैं तो मसखा खेज़ी वजाहत दूंगा कि नहीं वो हमने रूल अभी चेंज हुआ नहीं, होने वाला है, हमने सिर्फ उस पर कोई क्लैरिफिकेशन किया, लेकिन उस पर बहुत चेंज हो गया। पहले अगर कोई असासे गलत साबित, कोई गलत बयानी करता था तो इनके पास ये इख्तियार था कि दे में सपोर्ट लें इदारों की, दूसरे लोगों की इन्वेस्टिगेट करने की। अब वो ज़ुबान इस तरह चेंज हो गई है कि ये डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी महकमे को, सूबाई, फेडरल, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और जो ये हुक्म देंगे और जिस टाइम फ्रेम में देंगे उस अदारे को उसका जवाब देना होगा। पहले मे की थी, अब शैल रिस्पॉन्ड। तो ये जब डॉट्स देखें तो आपको लगता है कि घेरा तंग हो रहा है। हो सकता है कि आप कलेक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग होती देखें किसी ख़ास सब्जेक्ट पे, लेकिन इंडिविजुअल उस पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, कन्विंसिंग भी हो सकती है कि नहीं अकल की बात करें। ये डॉट्स सारे कनेक्टेड हैं, ये डॉट्स ऐसे हवा में नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और वेरी क्विकली 2 बातें आपसे और कर दूं
کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ آف 4 کہہ رہے تھے، وہاں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور ایک بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن ایکٹیو نہیں کر رہے، جس سے ایک ویکیوم ہو رہا ہے، اور یہ بھی مشورہ ڈسکس ہوا کہ شاید ان کو اچکزئی صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے، مولانا صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک ایبسولوٹ جمود بن گیا ہے کہ 2 پارٹیز کا کنٹرول ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سڈنلی ایک اپوزیشن کی پارٹی بننے کی تیاری کر رہی ہے۔ کیا یہ ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہے، یا یہ بھی ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک میل جول ہے کہ حکومت بھی سنبھالیں، یہ بھی سنبھالیں؟ ایک ہی چیلنج آتا ہے، وہ آتا ہے پی ٹی آئی سے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو نیگیٹ کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل ایک بات کرتا ہے، کے پی کے پریزیڈنٹ ایک بات کرتے ہیں، سینیٹر صاحبہ اس دونوں کو درمیان کی ایک راہ نکالتی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے اس وقت سیاست میں؟ ان تمام پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کروں گا جنید اکبر صاحب سے، جو پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں کے پی کے۔ پھر پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سینیٹر ثناء اللہ صاحب ہوں گے پی ایم ایل این سے، قمر زمان قاہرہ ہوں گے پیپلز پارٹی کے۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے جنید اکبر صاحب کے پاس میں صرف یہ آپ کو ایک سیمپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر پارٹی میں اس طرح پبلک انتشار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین کیسے کریں گے؟ پھر جنید صاحب کے پاس جاتے ہیں، پہلے دیکھیے۔ انتہائی اہم ایک یہ دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے۔ تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ تو بالکل یہ بات میں کروں گا، کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی، جو جہاں ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ بلانا ہوتا ہے ٹائم پہ بلایا کرے، پارلیمنٹیرین کا کوئی قصور نہیں ہے، ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے، پارلیمنٹیرین کا قصور نہیں ہے، بلانے والوں کا قصور ہے کہ خدا کے لیے سیاست سیکھ لے۔ بہت سے پارلیمنٹیرین دور دراز کے علاقوں کے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ انہیں 24 گھنٹے پہلے بتانا چاہیے کہ اس قسم کا کیس لگا ہوا ہے۔ کل رات کو ہی ہوئی ہے اور پھر کل رات ہی پارٹی کو کنوے۔ تو میں تو جب آیا ابھی تک تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا، شاید سلمان ناجہ صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، شاید دور دراز علاقوں سے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہوں اور وہ شاید پہنچ بھی جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کے معاملات میں ذرا بات کرتے ہیں نا۔ جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایک چیز بتائیں، آج بیانات بھی آئے سہیل آفریدی صاحب کے، پھر پریس کانفرنس کے بھی اقتباسات آئے، سب کچھ تو بڑا گرجے برسے ہیں اس میں، تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ 27 کو جب آئے گا تو جنون جذبہ نوجوانوں کا بہت زیادہ ہے، پھر نہ میں سنبھال سکوں گا نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ پھر انہوں نے یہ باتیں بھی کی کہ دھرنا بھی ہوگا، اگر جمعرات تک ملاقاتیں نہ ہوئیں تو ہر چوک ڈی چوک بن جائے گا۔ مگر لگتا ہی ہے کہ بات ساری آ کے ختم ہو گیا ملاقاتوں تک۔ پہلے بات ہوتی تھی کہ عمران خان رہائی فورس بنے گی، عمران خان کی رہائی ہوگی، لیکن اب لگتا ہے کہ ساری پی ٹی آئی کی سیاست اس بات پہ آگی کہ چلیں باقی تو ہم نہیں کروا سکتے، ملاقات ہی کروا دیں۔ اگر ملاقات اب کروا دیں گے تو پھر ہم 27 والی لانگ مارچ بھی ختم کر دیں گے۔ تو کیا احساس چڑھ گیا آپ کی پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سی ایم صاحب کی جو بات ہے وہ سیاق و سباق سے اٹکے کی جاتی ہے۔ سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر 27 کے پہلے اگر خان صاحب کی ملاقات ہو گئی اور خان صاحب نے اس کو آگے کیا یا خان صاحب نے کہا کہ اس کو نہ کرے تو یہی وہی واحد ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے جو فیصلہ کی خان کی رسائی نہیں، خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے۔ اور سیم صاحب نے جو بات کی ہے میں بھی اس کو اون کرتا ہوں، اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے، اگر ہم 27 کا دن نہیں دیتے تو وہ جو ہمارے ورکرز ہے، ہمارے ینگ جو زیادہ تر ہماری اکثریت جو ہے یوتھ پہ ہے، ایس ایف کے لوگ ہیں، جو اکثریت ہماری جوان ہے، تو قیادت کے بغیر نکل آتی۔ تو ریاست نے ہمیں مجبور کیا، ریاست نے ہمیں دیوار سے لگایا۔ ریاست اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری جو ہے، جو ریاستی اداروں کے جو بڑے ہیں، جو حکومت وقت ہے، اس پہ آتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں برا بھلا کہا گیا، ہماری کوشش تھی، قیادت کی یہ کوشش تھی کہ مفاہمت سے ہم راستہ نکالے، لیکن جتنی ہماری کوشش کی شاید ہماری کوشش کو انہوں نے جو ہے کمزوری سمجھی، اور ہمارے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے۔ باقی جب بھی ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں اپنے ورکرز کی طرف سے ہم پہ تنقید کیا گیا، ہم نے لیاقت باغ میں آپ یہ جلسہ کہہ رہے اناؤنس ہیں، کیا۔ اب آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب ورکرز کو
پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چلا رہی بلکہ ورکرز اب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, آپ کو مجبور کر رہے ہیں بڑے سخت فیصلے لینے پہ. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک جو ہماری یوتھ نہیں نکلے تھے, ہم درمیان میں کھڑے تھے. ہم نے ریاست کے لیے, ہم نے حکومت کے لیے, ہم نے اس ملک کے لیے, میں کہتا ہوں کہ ہم سامنے کھڑے تھے اپنی یوتھ کے. ہم نے اس کا برا بلا سنا, ہم نے جو ہے ہم پہ ہمیں برا بلا کہا گیا, ہمیں یہاں تک کہ بہت برے حالات سے ہم گزر گئے جو قیادت کری ہے. ہماری آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ مفاہمت سے راستہ نکالے. ہماری آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ یہ جو نفرت اداروں اور عوام کے درمیان, جو یوتھ کے درمیان ہے, اس کو مزید ہوا نہ دی جائے, اس کو کم سے کم کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جو ہماری کوشش تھی, ہماری کوشش کو اس نے ضائع کی, اور اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں, باقی کوئی آپشن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں, ہم سڑکوں پہ, اور ہم احتجاج کریں. لیکن جنید بھائی ایک بات بتائیں, میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں, لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کے اپنے لیڈران ایک دوسرے کو تلتے رہتے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو باتیں کی وہ گرجے برسے کل کہ جی آج ہائی کورٹ میں کوئی نہیں آیا, سب کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے بھی ایک دو سخت جواب دیے, پھر باقی لوگوں نے بھی بات کی. ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے, پنجاب میں ہوا تھا, عالیہ حمزہ کے ساتھ بڑا جھگڑا ہو گیا. پھر بہت زیادہ ہم گروپنگ دیکھتے ہیں. تو جو پارٹی آپس میں اتنا پبلکلی لڑتی ہے, پہلے اپنے گھر کے جھگڑے تو ختم کریں. کس طرح کام چلے گا؟ آج چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہم علیمہ بی بی کو منا لیں گے, 27 والی ڈیٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی. تو یعنی کہ ناراضگی تو تھی نا, جن کو منا لیں گے. تو آپ کے جب اپنے اندر اتنا انتشار ہے, مجھے یاد ہے چک زئی صاحب کا بیان آیا تھا کہ یہاں تو ہر بندے نے 100 بندوں کو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, میں بات کروں تو کس سے کروں. تو آپ کی پارٹی جب خود انتشار کا شکار ہے تو کیسے یہ تحریکیں چلیں گی؟ مالک صاحب, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے, ہم میں گروپ بندی نہیں ہے. یہ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اختلاف بھی کیا جاتا ہے, اختلاف رائے بھی ہوتی ہے. ہاں, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اختلاف کہاں کس فورم پہ کرنی ہے. باقی یہ ہے کہ جب عمران خان کا نام آتا ہے ہم سب جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ لیڈر بھی مانتا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو یہ کوئی ہم چھپاتے نہیں, بالکل ہم پبلکلی بھی لڑتے ہیں. ہم جب کمرے کے اندر ہوتے بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے, ہمیں اختلاف ہوتا ہے. لیکن جب خان کی بات آتی ہے, میں اور علی امین صاحب کی بہت مسئلے تھے, لیکن جب علی امین صاحب لیڈ کر رہے تھے میں اس کے ساتھ تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں, جو خان کے لیے نکلے گا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو اختلافات ہمارے جھگڑے. اپوزیشن کے دنوں میں بہت ضرورت ہوتی ہے سیاسی سمجھ بوجھ کی. سیکرٹری جنرل بڑا اہم عہدہ ہے اور بڑے ڈیسنٹ آدمی آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, بھڑک آتے ہیں غصے میں. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیاست کی سمجھ ہے؟ وکیل تو بہت بڑے ہیں, کیا وہ اتنے ہی بڑے سیاستدان ہیں؟ نہیں, اصل میں آپ کو بتا دوں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیاستدان ہے یا نہیں. یہ اس کو اصل میں ریاست نے اتنا بڑا گیپ پیدا کیا ہے. جو پولیٹیکل لوگ جو بڑے بڑے نام میں گنوا سکتا ہوں, سیاست نے اس کو مجبور کیا, اس کو پارٹی چھوڑنے پہ چھوڑ گیا. تو ہماری جو بیرسٹر صاحب بھی ہے, جو راجہ صاحب ہے, اپنے فیلڈ کے تو بہت بڑے نام ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں اس کی کافی چیزیں سیکھنے کو ٹائم ملے گا. لیکن وہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ لائل ہے, خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں. ہاں, اس کی اپنی سوچ ہے, اپنی نظر سے سیاست کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. تو آج بھی جس طرح بات ہوئی تھی تو اس کی اصل میں اس کو اندازہ نہیں تھا کہ شاید جو ممبر قومی اسمبلی ہوتے اس کی آلریڈی کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو آج ہمارا یہی بھی رہا کہ ہمیں جو میسج کیا گیا تھا تو وہ رات 1 بجے کیا گیا. تو شاید اکثریت لوگ جو ہے, کیونکہ ہم اسلام آباد میں نہیں ہوتے, وہ سیشن بھی نہیں چل رہا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی نہیں ہے, تو لوگوں کو پہنچنے میں جو ہے دیر ہو گئی. تو ہمارا یہی تھا کہ اگر ہم ٹائم پہ ہم اطلاع دیتے تو سارے MNA صاحبان, آج کل ہم نے ٹائم پہ بتایا, انشاءاللہ کل سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ سارے MPs MNAs ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچ جائیں گے. افریدی صاحب نے کہا, سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو جمعرات کو ہر چوک پاکستان کا ہم ڈی چوک بنا دیں گے. تو ڈی چوک پہ تو بڑی آپ کی تاریخ مختلف ہے, بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے. تو کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ اگر آپ ڈی چوک بنائیں گے تو پھر حکومت بھی تو ڈی چوک بنائے گی نا.
جی ہمیں ریاست سے یا حکومت سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ جو ریاست پہلے سے جو ہمارے ساتھ پہلے جو جس طرح ظلم کر رہا تھا اس سے بڑھ کر کرے گا. تو ہمارے جو ہمارے ورکرز ہے، ہمارے سپورٹر ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے خبریں چلوائی ہیں، اب ذرائع سے خبریں ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے جو چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ لیجسلیشن میں تعاون نہیں کریں گے، ہم ہر چیز میں مخالفت کریں گے. وہ اپوزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. اگر وہ باقاعدہ اپوزیشن بنتی ہے تو آپ کی تو لیڈری گئی نا، آپ کی تو لیڈر آف دی اپوزیشن وہ فارغ کروا دیں گے. یہ آپ کو جینوئن اپوزیشن لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپوزیشن کی سیٹ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں؟ سر یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں، ہم اس کو پارلیمنٹ مانتے ہی نہیں ہیں. اس میں اگر اپوزیشن کے جو ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس رہے یا پیپل پارٹی کے ساتھ رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ پیپل پارٹی نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ اس آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس کی وہ کریڈٹ لیتے تھے، بٹو صاحب کہہ دیتا ہے، وہی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس ملک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہونی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کا احتساب ہوگا آنے والے الیکشنوں میں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے. آپ کو یا اچکزئی صاحب کو یا کسی اور کو کوئی اس قسم کا امید افزا کہیں سے اشارہ ملا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے پہ تیار ہے، یا بات کرنے کی کوئی اکوموڈیٹ کرنے کی تیاری، یا ایون آپ سے بات کرنے کی بھی کوئی کسی نے آپ کو تسلی دی ہے؟ نہیں، پہلے بات تو یہ بتا دوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی تسلی نہیں دی گئی، اور نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اب مزید باتوں پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بے اعتمادی کی جو تاریخ پچھلے 2-3 سالوں سے ہوئی ہے. جب بھی ریاست کی بات آئی، جب بھی میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا، جب ہمارا لیاقت باغ کے سامنے ہم نے جلسہ اناؤنس کیا تھا، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی، ہم نے ملک کے لیے ہم نے یہ کیا اس کو پوسٹ پون کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم سے ہم تو یہی امید کر رہے تھے کہ ہم نے تعاون کیا حکومت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، تو شاید ان لوگوں کو احساس ہوگا. اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، ہمارے جو ورکرز کے ساتھ، ہمارے ساتھ ریاست کا رویہ پہلے سے بدتر ہوتا گیا. تو یہ تو اصل میں ٹائم گین کرتے ہیں، پھر جو ہے اپنی مقصد نکال کے پھر آنکھیں پیر لیتے ہیں. تو ہمیں تو ابھی ٹائم لگے گا کہ ہم. اچھا، آخری سوال، مجھے ایک چیز کا جواب دیں. آج افریدی صاحب نے انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا صوبوں کے ہم حق میں ہیں، نئے بننے چاہیے، مگر جب لیجٹمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، یہ والی بقول ان کے کہ یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے تھرو نہیں، تو اس کا مطلب ہے نئے صوبوں پہ بطور پارٹی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، بطور پارٹی تو ہم اس پہ بات کریں گے. ہم نے جب بطور پارٹی تو یہ ہے، اگر ایک صوبے میں عوام چاہتے ہیں کہ صوبے بنے تو پی ٹی آئی کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اور جو یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کسی ادارے کا نہیں ہوتا. اور مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ پاسبل ہے نہیں، جب 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی، 2/3 تو نظر نہیں آ رہی پیپل پارٹی کے لیے. تو اگر اس نے یہ کیا تو پیپل پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے. مسلم لیگ کی بھی کافی ایشو ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اگر مطلب آپ کہتے ہیں طریقہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کو صوبوں پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن طریقہ کار آئین کے مطابق ہو. آئین کے مطابق ہو. اور بالکل میں سیم صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ جو عوام کے منتخب کردہ ہو کہ وہ بتائے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. کسی ادارے اگر 28ویں امینڈمنٹ میں اگر 28ویں امینڈمنٹ میں ایسی کوئی امینڈمنٹ آ گئی کہ یہ پاور ہی صوبوں سے لے لی گئی کہ ان کا 2/3 ووٹ نہیں چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، میں تو اس کے امینڈمنٹ کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم تو ریزسٹ کریں گے. ہم کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے جس کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھے لگ رہا کہ یہ شوشا چھوڑ رہا ہے، کیونکہ کشمیر سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، خان صاحب کی صحت سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں سارا دن یہی چلتا ہے، صوبے بنے یا صوبے نہ بنے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنی اس کی، کیونکہ ملک کے حالات اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے، اکانومی سے کنٹرول نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. مجھے لگ رہا ہے جنید بھائی آپ لوگوں کے لیے ایک اور سرپرائز تیار ہو رہا ہے. اینی وے، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے ہمارے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہیں, ہمیں جوائن کریں گے قمر زمان کارا صاحب بھی. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر نے کہہ دیا کے پی کے, انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں نے ملاقات نہ کروائی جمعرات تک تو وہ پھر 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے پھر بیٹھ جائیں گے اور پھر پتہ نہیں جب تک نہیں ہوگے فیصلے تب تک کوئی نہیں اٹھے گا. سارے بڑے غصے میں ہیں اور جمعرات کو اگر آپ نے ملاقات جمعرات تک نہ ہوئی عمران خان صاحب سے تو پھر ہر چوک ڈی چوک بن جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ جی ملاقات تو میرا خیال ہے کہ جمعرات تک نہیں ہوگی, تو وہ اب بندوں کا بندوبست کریں. وہ چلو 20 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں, کوئی 10-20 ہزار کم بھی ہوئے تو گزارا ہو جائے گا. تو وہ لے کے آئے 20 لاکھ بندہ لے کے آئے, کوشش کریں وہ 20 لاکھ بندہ اسلام آباد لانے کی. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ ہاتھ ہو گیا ہے, اور اب جب اس کال کو جو ہے یہ نہیں پورا کر سکیں گے, ناکام ہوں گے, تو پھر دوبارہ 1 سال تک جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور جو ہے وہ پھر کوئی جو تھوڑا بہت جو صاحب ابھی تو انہوں نے سپریم کورٹ میں کل جانا ہے, اس سے بھی جاتے رہیں انہوں سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. آپ کو کیوں اتنا یقین ہے کہ جمعرات تک ملاقات نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کورٹ کروا دے. ان کا یہ وہی رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی. انہیں پراپر لیگل پروسیجر اپنانا چاہیے. اس طرح سے دھمکیوں سے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی اوفینسو جو ہے وہ ایٹیچیوڈ سے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. وہ بڑے صبر سے منتیں بھی کی انہوں نے, آپ لوگوں سے بڑی بار بار ریکویسٹ بھی کی, تو اس پہ بھی تو ان کو کوئی پازیٹو جواب نہیں ملا نا. تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا آپ نے مجبور کر دیا, ہم کیا کریں. نہیں, اس میں مالک صاحب کوئی منتوں والی بات نہیں تھی, نہ کوئی منتوں کی ضرورت تھی. جو بیل کے جو رول ہیں, جو ریگولیشن ہیں, جن کی انہوں نے وائلنس کی, اور اس وائلنس کی بنیاد کے اوپر یہ سلسلہ جو وہ اس کو روکا گیا, تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے اور معاملات کو طے کرنے کی ضرورت تھی. اس میں نہ منتوں کی ضرورت تھی نہ کسی اور معاملے کی نہیں. ضرورت منتوں کا وہ انہوں نے تو کوئی کیا منت تھی. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑے ٹھنڈے طریقے سے بات کی, آپ لوگوں نے نہیں جواب دیا. انہوں نے تو منت نہیں کی, لیکن انہوں نے اب آج یہ بھی بیان آیا ہے کہ ہم ایز اے پارٹی اور ان کی فیملی گارنٹی دیتی ہے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. اب اس سے زیادہ وہ آپ کو کیا کہیں؟ یہ بات ان کو پراپر جو جس کورٹ سے آرڈرز ہوئے تھے, جس کورٹ کے آرڈر جو ہے وہ وائلیٹ ہوئے, ان کو وہاں پہ جا کے ایک پراپر جو ایک لیگل طریقہ کار اس کے مطابق کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ ضرور ہے کہ ملاقات کی جو فیسلٹی ہے اس کو مس یوز نہیں ہونے دیا جائے گا. چل رانا صاحب یہ بتائیں, آپ کے حلیف جو ہیں پیپلز پارٹی, اب ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. وہ اب آپ کے بلوں پہ بھی پہلے تو آنکھیں بند کر کے وہ آپ کو سپورٹ کر دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اب نہ بلوں پہ سپورٹ ہوگی نہ لیجسلیشن میں ہوگی, ہم حکومت سے قانون سازی پر تعاون نہیں کریں گے, اور اپنی جو بھی ہوگی ہم اپنی ترمیم بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے. تو یہ واقعی ناراضگی ہے یا آپ لوگوں نے مل کیا فیصلہ کر لیا کہ حکومت بھی آپ ہی کریں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کا آ جائے گا تو بالکل ہی آپ لوگ کام سارا سیل کر لیں گے؟ یہ جینون لڑائی ہے اس وقت کہ یہ ایک پولیٹیکل مکمکہ ہو گیا؟ نہیں, یہ جو ہے وہ جینون پولیٹیکل ڈفرینس ہے, اختلاف رائے ہے, کوئی جینون جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے. اور دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں لڑائی یا کوئی دشمنی اینمٹی نہیں ہوتی. یہ ایک اپنا اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک اپنی رائے ہوتی ہے,
اس سے پہلے بھی تمام معاملات کے اوپر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے اپنی پریفرنسز سامنے رکھ کے تو اسی طرح سے وہ تعاون کرتے ہیں. کوئی اندھا تعاون تو انہوں نے کبھی لیکن ایسا اس بھائی ججوں کے معاملے پہ تو کام سیریس ہو گیا ہے نا. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان کو جوڈیشل کمیشن میں سیٹیں دینے کا, آپ نے نہیں دیا. ان کے ریکمینڈڈ ججز آپ لوگوں نے اڑا دیے. صدر صاحب پہ آپ نے مقدمہ بھی کروا دیا کیونکہ انہوں نے بل سائن نہیں کیا ہوا تھا. یہ ہمیشہ والی بات تو نہیں, اس بار تو معاملہ بہت سیریس ہو گیا. کشمیر کے الیکشن اپنی جگہ, لیکن آپ کی یہ ججز والی لڑائی تو پہلے سے چل رہی تھی. یہ تو بہت بڑی باتیں نہیں ہو گئی اب. نہیں دیکھیں, ججز والی لڑائی جو ہے, دیکھیں سبھی جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ اپنے لوگوں کو نامزد کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر انہوں نے بھی نامزد کیا, لیکن اب پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں کوئی صرف گورنمنٹ تو نہیں بیٹھی نا, اس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہے, اس میں جو ہے وہ دوسرے جوڈیشری بھی بیٹھی ہے, بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو وہاں پہ اقلیت میں ہے. تو اس طرح سے وہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کن ججز کو جو ہے وہ یعنی تو پھر صدر صاحب اتنے ناراض کیوں کیا. ہیں زرداری صاحب؟ ابھی تک سائن کیوں نہیں کر رہے؟ صدر صاحب کیوں نہیں سائن کر رہے؟ آخر اتنے پہ ناراض کیوں ہیں اگر اتنی سادی بات ہے تو؟ دیکھیں, صدر صاحب کے متعلق یہ پریزیوم کرنا کہ وہ ناراض ہیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. ٹھیک ہے, ان کو وہ دستخط کرنے میں جو ہے وہ دیر ہوئی ہے, لیکن جتنا پیریڈ ان کے پاس ڈسکریشنری موجود ہے وہ ابھی باقی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اس پہ اندر جو ہے وہ سگنیچر کر کے بھیج دیں گے, ورنہ جو پھر آئین اور قانون کا چلے کرے. ہمیں قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی رانا صاحب جوائن کر لیا آپ کے ساتھ. قمر صاحب ان کو بھی, کائرہ صاحب کو بھی شامل کریں. کائرہ صاحب, آج خبریں چل رہی ہیں کہ فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے کہ اب وہ پرانی والی باتیں نہیں رہیں گی, اب اس طرح تعاون انکنڈیشنل نہیں ہوگا, قانون سازی پہ بھی اس طرح تعاون نہیں ہوگا, اپنی امینڈمنٹس بھی آئیں گی. بیسکلی یہ اپوزیشن کے رول کی بات ہو رہی ہے. یہ بتائیں, یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب آپ اپوزیشن کے رول میں آ رہے ہیں اسمبلی میں؟ مالک صاحب, ہماری جماعت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کوئی پریس ریلیز آئی ہے یا کسی اسپوکس پرسن نے؟ ابھی تو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے اس ملک میں ذرائع ہی چلتے ہیں. ذرائع کی خبر میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کرتا, آپ آزاد ہیں اس پہ, کیونکہ ذرائع کی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں, اور جو ذرائع سامنے آ کے بات نہ کر رہا ہے کوئی قابل اعتبار ذرائع نہیں ہوتے. دوسری بات نہیں, آپ بتا دیں نا, آپ کو کیا, آپ اپنا بتا دیں کہ کیا سوچ چل رہی ہے, آپ اپنی بتائیں بات, چھوڑیں ذرائع کو. پہلی میں بتا دیتا ہوں. جی, آپ نے کیونکہ کہا نا پیپلز پارٹی کا, تو پارٹی کے تو ذرائع ہونے سے خبر نہیں آتی نا, پارٹی کا اپنے ذرائع ہیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی ہماری کوئی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے. اگر ہونے والی ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہماری میٹنگ نہیں ہوئی, روٹین میں بھی ہونی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوگا کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں اپنا کیا قائم رکھتی ہے. رہی بات گلے شکوے کی, ہمارا بڑا سیریس ریزرویشنز آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تھے, جو ہم نے بیان بھی کیے, مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کیے, اور میڈیا میں بھی آئے, ہمارے غصے کا اظہار بھی ہوا. لیکن ہم کیا اپنا رستہ الگ کر لیں گے؟ یہ بالکل ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں, لیکن اس کے اندیے ضرور غصے میں تقریروں میں ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ماضی میں کیا نہیں ہے, تقمیم آپ کے سامنے ہے, کچھ 40 آرٹیکل آئے تھے امینڈ ہونے, ہم نے کچھ 4-5 کیے, لیکن باقی جو تھے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ کیا, اور مولانا نے اپنے ذریعے سے جو تھے تحریک انصاف والوں کو بھی, ان کو بھی آن بورڈ کیا, جو کہ مسلم لیگ کو اچھا نہیں لگا, لیکن ہم نے مسلم لیگ کے اس نقطہ نظر کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے کہا جی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے. اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر بھی ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر رہا, اور مختلف لیجسلیشن. تو ججز پہ کیا جھگڑا ہے کائرہ صاحب؟ پریزیڈنٹ صاحب یہ ججز والے پہ سائن کیوں نہیں کر رہے بل پہ؟ یہ جو اب جوڈیشل کمیشن نے کنفرم کیے ہیں اس پہ کیوں نہیں سائن کر رہے؟ نہ اعتراض لگا کے واپس بھی نہیں بھیجا. مجھے ابھی نہیں پتا, میں صدر صاحب کے ساتھ ملا نہیں ہوں کہ ان کا کیا ویو ہے اس پر, کیوں نہیں دیا, لیکن میں تو ویسے ہی ججز کے تقرری کے پورے طریقہ کار کو ہی جعلی سمجھتا ہوں. یہ انتہائی ناقص طریقہ کار ہے,
اور اس کے ذریعے آنے والے ججز کبھی بھی کریڈیبل ججز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کوئی مسلم لیگ کا ریکمینڈڈ ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی کا ریکمینڈڈ ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا ریکمینڈڈ ہوگا، کوئی کسی جج کا ریکمینڈڈ ہوگا، کوئی کسی چیمبر کا ریکمینڈڈ ہوگا. تو میرا تو ججز کی ایلیویشن کے اوپر یا کنفرمیشن کے اوپر ویو ہی بالکل مختلف ہے. میرے لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے کہ کون کس کا ریکمینڈڈ ہے. جو کسی کا ریکمینڈڈ ہے اسی کی وفاداری کے دم بھرتا رہتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن یہ جتنی یہ طریقہ کار ہے قاہرہ صاحب، یہ طریقہ کار تو انہی چیزوں بلز کے بعد بنی ہے نا، جس پہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا، جس پہ پی ایم ایل این نے ووٹ دیا. یہ طریقہ کار کوئی ہوا میں سے تو نہیں بنا، آپ لوگوں کے مشترکہ ووٹوں سے طریقہ کار وضع ہوئے ہیں نا. میں اپنی جماعت کا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا، میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. میری نظر میں یہ طریقہ کار جس کو میری جماعت نے بھی ووٹ دیا ہے اور باقی جماعتوں نے بھی دیا ہے، میں اس طریقہ کار کو جعلی سمجھتا ہوں، اور اس کے ذریعے آنے والے ججز کبھی کریڈیبل ججز نہیں ہوتے. رانا صاحب، آپ نے قاہرہ صاحب کی بات سنی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑے اس بات کو کہ صدر صاحب کس وجہ سے سائن نہیں کر رہے، لیکن ان کا خیال ہے یہ طریقہ کار ہے ہی ایسا کہ اس میں آپ کو امپارشل صحیح ججز اپوائنٹ ہی نہیں ہو سکتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، میں اس حصے میں یہی کہوں گا کہ میں نے قاہرہ صاحب کا پورا جواب اور آپ کے سوال سنے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہن تانوں آرام ہے. مینو کہہ رہے ہو قاہرہ صاحب نو کہہ رہے ہو؟ تانوں کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ کا ویو چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں قاہرہ صاحب سے؟ یعنی کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو قاہرہ صاحب سے بات کی اور میرے ساتھ بات کی، تو اس کے بعد پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کو آرام ہے. مجھے تو آرام ہے ہی جی، ہمیں تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. لیکن میں سیریسلی جواب چاہتا ہوں کہ آپ جس نظام پہ ہی اتنا بڑا سوال اٹھ جائے پروسیس کے اوپر ہی، دیکھیں کس طرح پھر اس پہ کوئی عام آدمی کیسے اعتبار کرے گا؟ دیکھیں، قاہرہ صاحب نے جو ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض کیا ہے، انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. تو دیکھیں، وہ ایک سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں اور بڑے پرانے جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں، بڑے سینئر. تو ان کے نقطہ نظر کا احترام کیا جانا چاہیے. باقی طریقہ کار جو ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ چلے آپ اپنی ذاتی رائے دے دیں. آپ کی ذاتی رائے میں آپ ایگری کرتے ہیں قاہرہ صاحب سے کہ نہیں کرتے؟ ذاتی رائے دے دیں اپنی. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہر جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ نامزدگی کر سکتا ہے، تو اس طرح سے ہر بندہ ہی ایک دو نامزد کر دیتا ہے، وہ 20-25 نام ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ہو گیا کوئی نہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقہ کار کو ریویو کیا جانا چاہیے اور اسے بہتر بنانا چاہیے. تو اگر آپ اتنے سینئر، آپ اتنے سینئر ہیں، قاہرہ صاحب اتنے سینئر ہیں، اگر آپ لوگ خود ہی اس نظام پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، اور پھر کیوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی؟ تو پھر وہ محسن نقوی ٹھیک کہتے تھے نا، نظام کولیپس کرتا جا رہا ہے. نہیں، وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہا. کا خوف ہے کہ آپ ہر بات پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ ہر نظام، ہر طریقہ کار میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. یہ جس طرح سے یہ نامزدگیاں ہوئی ہیں اور نامزدگیوں کے اوپر بعد میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو معزز ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، سارے انتہائی سینئر لوگ ہیں، ججز ہیں، وکلاء، سینئر پولیٹیشینز ہیں. تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور نظام میں جو ہے وہ بتدریج بہتری جو ہے لایا جانا جو ہے، یہی تو ایک ڈیموکریٹک نظام کی جو ہے وہ. رانا صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ قاہرہ صاحب کی ذاتی رائے ہے، آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے یا وہ بھی کسی کی رائے دے رہے تھے؟ برحال یہ ان کی ذاتی ہی رائے تھی، لیکن وہ کوئی رائے نہیں تھی. انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس
اکنامک فورم میں، تو ان کی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی. انہوں نے ایک ہی اپنی اسپیچ میں بہت سی کنٹراڈکٹری جو ہے وہ باتیں کی، اور یہ بات میں تو سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ وہ اس میں کہنا کیا چاہتے تھے، اور جو ان کا بنیادی طور پہ موقف یا اس اکنامک فورم کی میٹنگ کو بلانے کا مقصد تھا کہ وہ چھوٹے صوبوں کے اوپر بات کریں یا چھوٹے انتظامی یونٹس کے اوپر بات کریں، تو اس کے اوپر تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، بلکہ وہ جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی سسٹم کے متعلق، پرائم منسٹر کے متعلق، ریڈ لائن کی کراسنگ کے متعلق، اور پھر وہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے چندہ دینے سے متعلق، اور ان کو پھر سیاست میں لانے سے. یہ محسن نقوی صاحب نے وہاں اکنامک فورم میں انہوں نے دراصل بات تو وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ چھوٹے انتظامی یونٹ اور چھوٹے صوبوں سے متعلق، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو جس انداز سے کرنے کی کوشش کی کہ پہلے وہ سسٹم کو انہوں نے بٹھا دیا، پھر انہوں نے وزیر اعظم کی طرف چلے گئے، ان کو کہا کہ جی آپ 10 سال تک کام کرتے رہیں تو کچھ نہیں بنے گا، پھر وہ چلے گئے جو ہے وہ ریڈ لائن کی کراسنگ کی طرف، اس کی خبر انہوں نے جو ہے وہ دی. اس کے بعد پھر وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف چلے گئے کہ جی آپ چندہ نہ دیا کریں 50 کروڑ 10 کروڑ. پھر ان کو کہا کہ جی آپ چھوڑیں، آپ سیاست کریں، آپ انتخاب لڑیں، کاروبار جو ہے وہ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے سیاسی جماعتوں کے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھیں، ایک ہفتہ بیٹھیں. لیکن رانا صاحب اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تو ان کی باتوں کی تائید کی نا. بیٹھیں، ایک سال بیٹھیں، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تو ان کی باتوں کی تائید کی. آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کی باتوں کی تائید تو نہیں کی. نہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ان کی کسی بات کی تائید نہیں کی. جتنی باتیں میں نے یہ عرض کی ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ کہا، ان میں سے کسی بات کو بھی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صوبوں کی بات کی تائید تو کی. ہاں تو صوبوں کی بات جو ہے چھوٹے انتظامی یونٹ یا صوبے یا ایک امپاورڈ بلدیاتی نظام کے عام آدمی جو ہے اس کے مسائل جو ہے اس کی دہلیز پہ حل ہوں، اس کے اوپر تو سبھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں. ہمارے خیال میں شاید جو ایک امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس پرپز کو سرو کر سکتا ہے. کسی کے خیال میں انتظامی یونٹ جو ہے وہ چھوٹے کر سکتے ہیں، کوئی صوبوں کی بات کر سکتا ہے. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے، اس ڈبیٹ کے اوپر جو ہے وہ سبھی بات کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی چلے کائرہ صاحب کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. کائرہ صاحب کو لے لیتے ہیں. کائرہ صاحب یہ بتائیں، بہتر کیا انہوں نے. کائرہ صاحب یہ بتائیں، ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے یہ تو قریباً فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام پہ تو بات ہو سکتی ہے، صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات نہیں ہوگی چھوٹے حصوں میں. از دیٹ ٹرو؟ بات یہ ہے کہ میری جماعت کا جو نقطہ نظر صوبوں کی تشکیل پہ بہت پرانا موجود ہے. وہ کسی ایک صوبے کے اندر ایک صوبہ بنایا جائے، سندھ کے اندر تقسیم کی بات کی گئی، اس کو بالکل رجسٹ کیا. لیکن اس ڈیبیٹ کو چھیڑنے پہ تو کوئی جماعت کسی کو روک نہیں سکتی. اور اگر آئین کے تقاضوں، کیونکہ آپ نے آئین کے اندر رہ کے کچھ کام کرنے ہیں نا، اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ نئے صوبے بنانے کا کوئی فارمولہ دیتے ہیں یا کوئی پروسیس اختیار کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی چاہے بھی تو اس کو نہیں روک سکے گی نا، کیونکہ وہ تو آئین کے مطابق ہے. اور اگر کوئی بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن کوئی نئے خیالات لے کے آتا ہے اور وہ اپنے خیالات تھوپنے کی بات کرتا ہے یا کوئی غیر آئینی طریقہ کار کی بات کرتا ہے، تو نیچرلی پیپلز پارٹی اس آئیڈیا کو بھی رجسٹ کرے گی، اور اگر وہ عمل ہوا تو اس عمل کو بھی رجسٹ کرے گی. یہ تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے. باقی پر یہ طے ہے، کلیئر ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ آئین کے اندر دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر صوبے بننے ہیں تو وہ اگر آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور رانا صاحب کی جماعت نہ چاہے، میری جماعت نہ چاہے وہ تو پھر آئینی طریقہ کار اختیار ہوگا. لیکن اگر آئین سے بیونڈ کوئی جائے گا تو ہم اس کو رجسٹ کریں گے. اچھا، ہم یہ سن رہے ہیں، آپ دونوں سے آخری سوال ہے، آپ دونوں سینئر لیڈرز ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں کہ باقی ون پیج پہ ہو نہ ہو، لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس بات پہ ایک پیج پہ ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کا مربوط نظام ہم برداشت کر سکتے ہیں، صوبوں کی ڈویژن ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس پہ کوئی حقیقت ہے کائرہ صاحب؟
مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس بات پہ تو طے ہے نا کہ میری جماعت لوکل گورنمنٹ کا مطالبہ کر رہی ہے. ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ دیا ہوا ہے، مسلم لیگ کو ہم مطالبہ کر رہے ہیں پنجاب میں کرائیں لوکل گورنمنٹ کا. اور خیبر پختونخوا میں نظام موجود ہے، اس کو پاس پاور نہیں ہے. مسلم لیگ کا ہم پہ اعتراض رہا کہ جی سندھ کا نظام اچھا نہیں ہے، تو ہم ان کو یہی کہتے رہے کہ یار وہ اچھا نہیں ہے تو آپ اچھا دے دو نا. رانا ثناءاللہ صاحب، یہی سوال آخری آپ سے، کیا آپ اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پہ ہیں کہ لوکل گورنمنٹ قبول ہے لیکن نئے صوبے قبول نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم ہے جس میں خاص طور پہ پروونشل فائنانس ایوارڈ کی بات ہوتی ہے، اور وہ این ایف سی کے فنڈ جس طرح سے صوبوں کو پہنچتے ہیں، صوبوں سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یا چاہتے ہیں کہ وہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور یو سی تک جو ہے وہ جانے چاہیے. دیکھیں، یہ تو اپنی جگہ پہ عام آدمی کے اس کی دہلیز پہ مسائل حل ہونے کا جو ہے وہ ہماری نظر میں حل ہے. باقی جہاں تک صوبوں کی بات ہے، تو صوبوں کی بات جب کوئی سامنے آئے گی تو اس کے اوپر بالکل پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی جماعت کی جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ لیکن صاحب آپ کے ادھر تو تحریک منظور ہوئی بھی تھی نا قرارداد، آپ کا تو جنوبی پنجاب کا بنا ہوا تھا، وہ تو قرارداد ہوگی بھی تھی. لیکن وہ قرارداد تو جس اسمبلی سے پاس ہوئی تھی تو اس کے اوپر اس وقت عمل نہیں ہوا. تو اب اگر کوئی قرارداد جو ہے وہ کوئی پرانی قرارداد کو اب تو نہیں بروئے کار لایا جا سکتا. اب تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی فریش قرارداد کا پیش کرنا ہوگا. تو اس لیے پارٹی نے ابھی تک اس کے اوپر نہ تو کوئی یہ سوال سامنے کھڑا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تو کوئی. اگر رانا صاحب اگر کہیں اور فیصلہ ہوا ہوا کہ صوبے ہی بننے چاہیے نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ میں، تو آپ لوگ اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ نہیں، کوئی کہیں فیصلہ ہو کہ کوئی ہمیں کوئی بتائے گا کہ فیصلہ کہاں پہ ہوا، یا آپ فرما دیں کہ کہاں پہ فیصلہ ہوا ہے. یہ اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ ہماری رہنمائی کریں، بتائیں کہ یہ کہاں پہ فیصلہ ہوا ہے. میرے سے زیادہ کانٹیکٹ آپ کے ہیں، میرے سے بہت زیادہ باخبر آپ ہیں، تمام چیزوں پہ آپ انوالو ہوتے ہیں. ہمارے پہ نہ ڈالا کریں آپ. نہیں تو پھر آپ ہمیں کیوں تسی ہر میسج باری ساڈے تے پا دیندے ہو. نہیں تو پھر آپ ہمیں میسج کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہمارے تک بات پہنچے گی تو ہم پھر اس کا جواب دے دیں گے. جب بات پہنچے گی تو جواب دے دیں گے. رانا صاحب کو بہت شکریہ، قمر زمان قائرہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، کمیونیکیشن میں کافی وہ دونوں ٹریول کر رہے تھے، کانٹیکٹ کا قائرہ صاحب کا بار بار کٹ رہا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. چھوٹی سی بات کروں گا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے ایک نئی منوورنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار اور اختلاف دونوں خانے میل لیں. لیکن شاید ان کو ابھی تک ریلائز نہیں ہو رہا کہ کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور اس میں جو لوکل باڈیز کا نظام ہے ابھی تک تو وہ آپشن نہیں ہے. لیکن رانا صاحب نے کہا نا، جب میسج ملے گا تو پھر دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے مل جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.